Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस एक और वीडियो रीली मकतूब की आ गई है, आज हम उसी के ऊपर रिएक्ट करेंगे। वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। वीडियो का टाइटल है व्हाई सूरा फतिहा वाज रिवील्ड, वर्ल्ड फर्स्ट एआई विजुअलाइज्ड कुरान सीरीज। तो इसमें क्या है, सूरा फातिहा क्यों नाजिल हुई थी, इसके बारे में हमें कोई क्लू नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि ये काफ़ी लंबी वीडियो है, तो इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो को देखने में और हमें पता लगेगा कुरान की जो आयत है सूरा फतिहा, इसमें क्या बताया गया है, अल्लाह की तरफ से इसमें क्या मैसेज है। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान की। कई सालों से इसका यही हाल है। अगर कुरान सचमुच शिफा है तो इस शख्स को ठीक करके दिखाइए। ये बात है उस शाम की जब आसमान एक चीख से गूंज उठा। आज मैं चौथी बार फूट फूट कर रोया हूं। पहली बार जब मुझ पर लानत हुई थी, दूसरी बार जब मुझे जन्नत से निकाला गया था, और तीसरी बार जब आखिरी नबी इस दुनिया में आए, और आज ये शैतान चौथी बार, क्योंकि आज आसमान का सीना चीरकर अल्लाह ने आदम की औलाद के लिए एक ऐसी सूरा उतारी है जो उनकी निजात का रास्ता है। आदम की औलाद को भटकाने के लिए कोई खास हुक्म? बिल्कुल है। इंसान के दिलों में ऐसा वसवसा डालो कि उन्हें इस सूरा की कोई अहमियत ही महसूस ना हो। वो इसे पढ़ें मगर एक आदत की तरह, एक खोखली इबादत की तरह। जाओ और अपनी चालें चलना शुरू कर दो। शैतान होकर राजा हो गए। ये बात है सूरे फातिहा की। इंटरेस्टिंग लग रही है ना सीरीज। सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने आप में एक मुकम्मल मिनी कुरान है। इस शोर से भरी तेज़ रफ्तार दुनिया में सांस कैसे लेनी है, ये सूरत असल में इस बात का जवाब है। EMI पर ले लीजिए। इस साल प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। बेटा अस्पताल का बिल भी भरना हम कब तक रेंट पर रहेंगे? महीना यूं ही आ जाता है। कुरान मजीद में 114 चैप्टर्स हैं, उसके बावजूद भी कुरान का पहला चैप्टर यानी सूरे फातिहा हर मुसलमान को 7 साल की उम्र से पहले ही याद करा दी जाती है, क्योंकि इसके बगैर नमाजी की नमाज नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो इसे दिल से समझते हैं और बहुत सारे हैं जो इसे खाने पर पढ़कर थूकते हैं। बदतमीज, पहले फातिहा होने दे फिर खा लेना। जा हाफिज जी को बुला ला। जी अम्मी। क्या है सूरे फातिहा के नादिल होने के पीछे का वाक़या? क्यों इस सूरत को मदर ऑफ द कुरान कहा गया है, और किस तरह ये सूरत हमें बताती है कि हमारा क्रिएटर कौन है, किस तरह उसकी इबादत करनी है, किस तरह उसको पुकारना है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 1400 साल पहले नादिल हुई इस सूरत का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरे फातिहा मक्का के शुरुआती दौर में नादिल हुई, यानी उस दौर में नादिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही यानी सूरे अलक नादिल हो चुकी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे दिया था कि पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। इस मुलाकात का वज़न इतना भारी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी सहम गए। पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। और फिर आप पर एक अजीब वक्त आया कि आप कहीं भी होते, चाहे खामोशी में होते, चाहे भीड़ में होते, एक अजीब सी आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देती, या मोहम्मद, या मोहम्मद। और कमाल की बात यह है कि ये आवाज़ सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सुनाई देती, बाकी दुनिया को, बाकी के लोगों को इस बात की कोई खबर ही ना होती। और ये आवाज़ बार बार आपका नाम पुकारती, या मोहम्मद, या मोहम्मद।
کتابوں میں مینشن ہے کہ جب بھی یہ صدا گونجتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بوجھ، ایک کپکپی طاری ہو جاتی. آپ فوراً گھبرا کر گھر لوٹ آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. لیکن اس کے باوجود بھی یہ آواز رکتی نہیں، بلکہ دوسری وحی آئی اور دوسری وحی میں کہا گیا یا ایھا المدثر. یہ عبد المطلب کے پوتے کو کیا ہوا؟ بھائی طالب، ہم نے محمد کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا. صحیح کہہ رہے ہو ذیشان، میں نے بھی محمد کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا. اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نا کہ اب ٹائم آ گیا. اب آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر آپ کی بیوی اور ساری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مکہ کے گنے چنے علم والوں میں سے تھے. انہوں نے اپنی زندگی مال و دولت کمانے میں نہیں بلکہ علم حاصل کرنے میں لگائی تھی. ورقہ کو تورات، انجیل اور زبور کی مکمل نالج تھی، اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ کو ساری بات بتائی تو ورقہ نے کہا پیارے محمد، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، غار ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ اور ہر نبی کے پاس آ چکا ہے. جبرائیل علیہ السلام. جب یا محمد کی پکار سنائی دے تو گھبرائیے گا نہیں، بلکہ کہیے لبیک، پھر دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ویسا ہی کیا. جب وہ اگلی بار صدا آئی یا محمد یا محمد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں. اور بس اس جواب کو سنتے ہی آسمان سے آواز آئی کہیے لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ایک ایک کر کے پوری کی پوری سورہ فاتحہ آپ پر نازل ہو گئی. علی ابن احمد الواحدی کی کتاب اسباب النزول کے اس واقعے سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ اسلام کے مکہ کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی. جب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل میں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کون ہے جو آپ کے پاس غار حرا میں آیا تھا اور کون ہے جو آسمان سے آپ کا بار بار نام پکارتا، نام لے رہا تھا. دھیرے 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 کچھ سال گزر گئے. مکہ میں اسلام کا پیغام بالکل عام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے عام اسلام کی دعوت کرنے لگے. مکہ کے سردار یعنی قریش نے ہر کوشش کی کہ نبی پاک اپنے راستے سے ہٹ جائیں، پیسہ، عورت، طاقت جو چاہے وہ لے لیں لیکن اسلام کا راستہ چھوڑ دیں. پر اللہ کے نبی اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کھلے عام قریش کو کافر کہہ دیا تو پورے عربیہ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے. کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ. یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے. دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہوگا اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد یہ ظالم غریب مسلمانوں کو، غلاموں کو بری طرح مارنے پیٹنے لگے، ان پر ظلم کرنے لگے. لیکن ہر کوشش کے بعد بھی ان کی کوئی ترکیب کام نہ آئی، اور آخر میں ان ظالموں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ایسی چال چلی جائے جس سے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے رفع دفع کر دیا جائے. ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے. محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو. اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے. بہت خوب. کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کافر اپنے پلان میں کامیاب ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں، یعنی کہ مائیگریٹ کریں
मक्का से मदीना की तरफ, और बस हुक्म मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम मदीना माइग्रेट कर गए। मदीना में मुसलमानों का हाल मक्का से लाख गुना बेहतर था। यहाँ न गम की धूप थी न तकलीफ़ों के बादल। और इसी मदीना में एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक पहाड़ पर बैठे हुए थे। तभी एक अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई भारी पुराना दरवाज़ा आसमानों में खोल दिया गया हो। आसमान से एक फरिश्ता रसूल अल्लाह के पास आया और उसे देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक लफ्ज़ न बोले, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। आप एकदम डर गए और मायूस से हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने ये बात नोटिस की इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते कि भाई क्या मामला है। इस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आज अल्लाह ने आपको नूर के 2 ऐसे तोहफे अता फरमाए हैं जो आज तक किसी नबी को नहीं दिए गए। पहला तोहफा है सूरह फातिहा और दूसरा तोहफा है सूरह बकरा की आखिरी आयतें। अच्छा 2 तोहफे ये थे। जिब्राइल जी और क्यों जब उदास ये हुए? फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को तोहफे देकर वापस लौट गया, तब अल्लाह के नबी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि या जिब्रील व्हाट्स द मैटर, आप इतने घबरा क्यों गए। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, ये फरिश्ता जो इस वक्त आपके पास आया था कि दुनिया में इससे पहले कभी नहीं आया। ये फरिश्ता असल में इसराफील अलैहिस्सलाम थे। ये वही फरिश्ते हैं जो क़यामत के रोज़ सूर फूकेंगे। सूर यानी अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी आवाज़ पैदा करेंगे जिसके बाद क़यामत शुरू हो जाएगी। ये ज़मीन फट जाएगी, ये आसमान सुर्ख लाल हो जाएगा, हर चीज़ को धूल का गुबार निकल लेगा और शहर के शहर आपकी लपेट में आ जाएंगे। ऊंची ऊंची इमारतें ज़मीन दोज़ हो जाएंगी और लोग खौफ से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे और हर चीज़ फना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह है जो बाकी रह जाएगा। ला इलाहा इल्ला अंता। सूरह फातिहा में क्या ताकत है, इसकी क्या पावर है, इसको समझने के लिए इस हदीस को सुनिए कि एक बार मुसलमानों का एक छोटा सा काफिला एक अरब गांव के पास आकर रुकता है। हम मुसाफिर हैं, क्या आपके कबीले में हमें आज रात ठहरने की जगह मिल सकती है? हम अजनबियों पर अपनी चीजें बर्बाद नहीं करते, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जी बेहतर। सरदार की ये बात सुनकर ये सहाबा उस गांव से थोड़ा दूर जाकर ठहर गए। अभी रात जरा ही गुजरी थी कि अचानक पूरे गांव में हंगामा खड़ा हो गया। ए लोगो सुनो, कयामत आ गई। सरदार को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। या खुदा, ये कैसी मुसीबत आ गई है। वो दर्द से तड़प रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसी गांव का एक आदमी भागता हुआ सहाबा के पास आया। हमारे सरदार को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है, क्या आपके पास कोई इलाज है? इलाज हमारे पास है, मगर बिना उजरत लिए हम किसी का इलाज नहीं करते। ठीक है, जल्दी चलिए। कबीले के इस आदमी के साथ उजरत तय करने के बाद सहाबा उस गांव की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर इन्हीं सहाबा में से एक सहाबी कबीले के सरदार के पास आकर बैठे और फिर उन्होंने सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया। ये सहाबी सूरह फातिहा को पढ़ते चले जाते और बिच्छू के काटे हुए पर फूंकते चले जाते और ये सिलसिला रात भर चलता रहा। धीरे 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 सरदार की हालत संभलने लगी और सुबह होने तक सरदार बिल्कुल ठीक हो गया। सरदार ने ठीक होने पर सहाबा का शुक्रिया अदा किया और उजरत के बदले कुछ बकरियां दे दी। जनाब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर आप लोग यहाँ न होते तो शायद आज मेरी जान ना बच पाती। मेरी ओर से ये कुछ बकरियाँ उजरत के तौर पर कबूल फरमाइए। ये सब सूरह फातिहा के कलाम हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखाए हैं। अल्लाहु अकबर। अब हमें रुखसत होने की इजाज़त चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेना चाहिए कि ये बकरियां हमारे लिए लेना जायज़ भी है या नहीं। बेहतरीन ख्याल है। मदीना पहुंचकर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या कह सुनाया और पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर वो हमें मेहमान बना लेते तो हम कभी उजरत न लेते, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की इसलिए हमने ये बकरियां ले ली हैं।
क्या ये हमारे लिए जायज़ है? सहाबा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया, ये बकरियां तुम्हारे लिए जायज़ हैं। इन बकरियों को आपस में बांट लो और एक हिस्सा मेरे लिए भी रख दो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें सूरह फातिहा सिखाई है। यानी सूरह फातिहा सिर्फ एक दुआ नहीं है, कुरान का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक शिफा है जो बड़े से बड़े जहर को काट सकती है। ज़रूरत है तो इस बात की कि पढ़ने वाले के दिल में इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि ये उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। चलिए अब हम सूरह फातिहा को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा को आसानी से समझने के लिए इमेजिन कीजिए आप एक तूफ़ानी समुंदर में एक जहाज़ पर हैं। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और समुंदर जैसे आपके जहाज़ को निगल जाने को तैयार है। इस वक्त एक सेलर के तौर पर इस जहाज़ को पार लगाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, किसी फ़ोन कॉल की नहीं, किसी की तसल्ली की भी नहीं, किसी के साथ की भी नहीं, बल्कि ज़रूरत है तो एक उम्मीद की किरण की, एक ऐसी रोशनी की जो इन काले बादलों को चीर कर आपको रास्ता दिखा दे, ताकि आपका जहाज़ तूफ़ान से निकलकर किनारे लग जाए। शुक्रिया मेरे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। हमारी ये दुनिया भी बिल्कुल इसी पानी के जहाज़ की तरह है और इस दुनिया की परेशानियाँ काले बादल की तरह हैं, और ये कुरान मजीद किस तरह से इस जहाज़ को पार लगाना है उस बात का नक्शा है। और इसके अंदर जो पहला चैप्टर है ना, सूरह फातिहा, वो असल में एक कंपस की तरह काम करता है। जब भी हम कहीं भटक जाएं, रास्ता खो जाएं, तब हम कंपस को खोलते हैं और अपने रास्ते की तलाश करते हैं। वो रास्ता जो आपको दुनिया की उलझनों से निकाल कर एक ऐसी जगह लाकर खड़ा करेगा जहां आपको बिल्कुल सीधा साफ एक चौड़ा रास्ता दिखाई देगा। और आप जब इस चौड़े रास्ते पर जाकर खड़े होंगे ना, तब आपको बेशुमार शॉर्टकट्स दिखाए जाएंगे। कोई आपसे कहेगा, अरे भाई ये रास्ता है तो सही लेकिन है बड़ा लंबा, आइए आकर ज़रा इन साहब को पूछ लीजिए। कोई कहेगा, अरे छोड़िए छोड़िए, ऐसा करिए ज़रा इन बाबा के बताशे खा लीजिए। सदफ बहन, आज जुमेरात है, शाम को दरगाह चलना है। जी बहन, आज मुझे अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगनी है। जैसा मैंने कहा कि सूरह फातिहा कुरान मजीद का पहला चैप्टर है, और जिस तरह दुनिया की हर किताब में एक प्रीफेस होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है जो बताता है कि भाई आगे के पन्नों में क्या बात होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह सूरह फातिहा कुरान मजीद का एक प्रीफेस है, एक इंट्रोडक्शन है। इसीलिए इसका नाम फातिहा रखा गया है, जो कि अरबी के लफ्ज़ फतहा से निकला है, जिसका मतलब होता है खुलना, टू ओपन। क्लासिकल स्कॉलर्स ने सूरह फातिहा को कई नाम दिए हैं, जैसे ये सलाह है यानी कि नमाज वाली सूरत है, अलहम्द है तारीफ वाली सूरत है, शुक्र वाली सूरत है, उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है, और इसके अलावा भी सूरह फातिहा के बेशुमार नाम हैं। इमाम गज़ाली रहीमुल्लाह अपनी किताब जवाहरुल कुरान में मेंशन करते हैं कि कुरान मजीद का जो पूरी नॉलेज है, पूरा इल्म है, उसे आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से 8 हिस्से सूरह फातिहा के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ 2 हिस्से हमें सूरह फातिहा के अंदर नहीं मिलते। पहला हिस्सा है कुरान की लीगल रूलिंग, यानी कारोबार कैसे करना है, किसको कितना हिस्सा देना है, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। दूसरा, काफिरों से किस तरह से बात करनी है, ये दोनों बातें सूरह फातिहा के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या बात समझ में आई कि सूरह फातिहा कुरान मजीद का निचोड़ है, समरी है। अगर आप कुरान मजीद के बाकी के 113 चैप्टर्स को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले सूरह फातिहा को समझना होगा। तो इसकी पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس کو لے کر اسکالرز کی الگ الگ رائے ہیں۔ جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور یہ سورت کا حصہ ہے، وہیں امام مالک کے اکارڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کا ایک پاک طریقہ ہے۔ لیکن زیادہ تر اسکالرز کے اکارڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کی دعا ہے، تاکہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے یہ سوچیں کہ بھائی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس لائق ہے بھی یا نہیں، کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جا سکے۔ اب دیکھیے یہاں بسم اللہ میں دو لفظ موجود ہیں، بس اور اللہ۔ بس مطلب شروع کرتا ہوں، اب کیا شروع کرتا ہوں، جیسا میں نے بتایا کچھ بھی شروع کرنا ہے اس سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ ہے کون؟ الرحمن ہے، یعنی بڑا مہربان ہے، اور اللہ الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب پڑھتے ہیں پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ اب عام طور پر آپ کوئی بھی قرآن مجید دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی ترجمہ ملتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر تعریف کے لیے اور بھی لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے مدح، جیسے ثنا، اور اس کے علاوہ عربی میں اور بھی بہت سارے لفظ تعریف کے لیے موجود ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمد کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تب اس میں شکر موجود نہیں ہوتا، لیکن حمد ایک ایسا لفظ ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی تعریف اور شکر۔ کبھی کبھی کوئی انسان شکریہ کے لائق ہوتا ہے لیکن تعریف کے قابل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے فادر، کیونکہ انہوں نے ایز اے والد اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، مورتیوں کو بناتے رہے، بتوں کو پوجتے رہے۔ تو شکر تو ہے ان کا لیکن تعریف نہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو فرعون نے کہا کہ تمہیں میرا احسان ماننا چاہیے کہ میرے گھر میں تم پلے ہو بڑے ہو اور اب آ کے مجھ سے ہی کہہ رہے ہو کہ میں خدا نہیں ہوں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں آپ کا احسان بالکل مانتا ہوں اور واقعی بہت بڑا احسان ہے۔ تو کیا سیکھنے کو ملا یہاں پہ؟ جب آپ نے یہ لفظ استعمال کر لیا حمد، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تعریف اور شکر دونوں ہی ہو رہا ہے، اور یہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی چاپلوسی کی وجہ سے نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دل سے بات آ رہی ہے کہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں، سچے دل سے، کہ میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں اور میں آپ کا شکر بھی کرتا ہوں۔ بیسٹ ڈیفینیشن بتائیے انہوں نے الحمدللہ دی ہے نا۔ سبحانک۔ اب دوسری بات، جب آپ کسی کو کہتے ہیں تھینک یو تو وہ ہوا میں نہیں ہوتا، ہر تھینک یو کے بعد ایک یو آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کسی سن سیٹ کو دیکھ کر، کسی پہاڑ کو دیکھ کر، کسی رینبو کو دیکھ کر، کسی بڑھیا سینری کو دیکھ کر، یا کسی خوبصورت برڈ کو دیکھ کر واو، تو یہ جو واو ہے یہ اصل میں تعریف ہے، یعنی آپ نے تعریف تو برڈ کی لیکن اصل میں تعریف ہو کس کی رہی ہے؟ تعریف اس کی ہو رہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ یہ بات بالکل ایسے ہے کہ جب آپ کبھی کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں اور آپ کو کھانا بڑا مزے کا لگتا ہے تو پھر آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کیا شاندار کھانا بنایا ہے۔ اب یہاں پر انسان نہ تو اصل میں کھانے کی تعریف کر رہا ہے اور نہ ہی ان برتنوں کی تعریف کر رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے بنانے والے کی۔ جب آپ کے منہ سے کوئی بھی چیز، نیچرل چیز دیکھ کے نکلا واو، تو یعنی کہ آپ نے تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اسی لیے اب آپ یہاں نوٹس کیجئے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا قل الحمدللہ، کہو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیونکہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، جب اللہ کہہ دیں گے قل کہو تو یہ حکم ہو جائے گا، اب حکم مانو گے تو تعریف ہوگی، نہیں مانو گے تو نہیں تعریف ہوگی۔ لیکن تم تعریف کرو یا مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہر لمحے ہے، کیونکہ وہی تو ہے جس نے ساری کائنات کو بنائی ہے، وہی تو ہے جو دل کو دھڑکاتا ہے، وہی تو ہے جو آنکھوں کو اندھیرے میں بھی دکھاتا ہے، وہی تو ہے جو بلیوں کے اوپر فر چڑھاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے حالات کچھ بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، آپ جنہیں چاہتے ہوں وہ آپ کی زندگی سے گزر گئے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے تعریف کرنی ہے اپنے رب کی۔ اور اسی وجہ سے مسلمان امت کو حامدون کہا جاتا ہے، یعنی کہ حمد کرنے والے لوگ، تعریف کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا لفظ استعمال کیا للہ، یعنی اللہ۔ تو اللہ کیوں استعمال کیا؟
اللہ جو نام ہے نا وہ اسے اصل میں اسم الجلالہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا نام ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باقی کے 99 نام شامل ہیں، یعنی اس میں جبار بھی ہے، اس میں رحمان بھی ہے، اس میں رحیم بھی ہے، اس میں الوہاب بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات، ساری خصوصیات اس اللہ کے نام میں موجود ہے، اسی لیے کہہ دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ رب العالمین، پھر ایک اور نام آ گیا اللہ کا۔ ارے بھائی جب اللہ کہہ دیا تو رب کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل سے کہہ دیتے الحمدللہ عالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالم کا اللہ ہے، لیکن نہیں، یہاں پر رب کا استعمال کیا گیا۔ تو کیوں کیا گیا؟ اسکالرز کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا انٹروڈکشن دیا تو اللہ نے کہا اقرأ بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ بالکل اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔ ابن تیمیہ کے اکارڈنگ رب کے نام کو جاننا توحید کا پہلا قدم ہے، اور اس رب کے نام کے اندر 5 نام شامل ہیں۔ سب سے پہلا ہے مالک، اس دنیا کا، یونیورس کا، ہر چیز کا اصل مالک۔ دوسرا ہے سید۔ اب دیکھیے سید اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس نا پوری اتھارٹی ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں کسی چیز کا مالک تو ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی گاڑی کے مالک ہیں لیکن آپ سید نہیں ہیں، اب آپ کا دل چاہے میں 200 پر چلاؤں، اس کی چھت کٹوا دوں، آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ کو رولز اور ریگولیشن اور روڈ سیفٹی کے اکارڈنگ ہی گاڑی کو چلانا پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یونیورس کے مالک بھی ہیں اور سید بھی ہیں، وہ جو چاہیں وہ کریں۔ تیسرا نام ہے المربی۔ المربی وہ ہوتا ہے جو نرچر کرتا ہے، جیسے کسان نا بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر بیج کے اوپر پانی ڈالتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے اور اس کو دھیرے 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 پیڑ بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ المربی ہے جو ہمیں نرچر کرتا ہے۔ کیسے نرچر کرتا ہے؟ آپ چھوٹے سے دھیرے 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 بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے لنگس بھی بڑے ہو رہے ہیں، آپ سانس بھی لے رہے ہیں، آپ کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرچر کر رہا ہے۔ چوتھا نام ہے المنم، وہ جو تحفے دیتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نرچر کیا، آپ کو بڑا کیا، اور اب آپ کو اس نے تحفہ بھی دیا۔ کوئی میتھ میں اچھا ہے، کوئی ڈرائنگ میں اچھا ہے، کسی کی بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، کوئی دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، تو کیونکہ وہ المنم ہے تو اس کی جو دل چاہے گا، جیسے دل چاہے گا اس کو وہ تحفہ دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو نہیں بھی دے گا، کیونکہ تحفے مانگے نہیں جاتے، وہ تو بس دیے جاتے ہیں، اس پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے دیکھو تو اس کو کیا کیا ملا ہوا ہے، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المنعم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو تحفہ دے، چاہے تو تحفہ نہ دے۔ اور اگلا نام ہے القیم، وہ جو خیال رکھتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے، جو اس دنیا کے ہر مائکرو سیکنڈ کو سنبھال رہا ہے۔ یہ سڑک کے کنارے درخت، یہ مچھلیاں، یہ جانور، ان کے لیے آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے نہ پانی ڈالا ان درخت کو، نہ ہی آپ نے ان مچھلیوں کو کھانا ڈالا ہے، لیکن تب بھی یہ مچھلیاں جی رہی ہیں، انسان سے بھی کئی گنا زیادہ بڑی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ قائم رکھنے والا ہے تو اس نے اس یونیورس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ خاک کو جس نے بخشی ہے جان، اسی کے قبضے میں ہے آسمان، رب العالمین۔ اور اگلا لفظ ہے عالمین۔ عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین کو ایسے سمجھیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عالم ہے۔ اس کے علاوہ زمانوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے، جیسے ٹیپو سلطان کا زمانہ، بابر کا زمانہ، نیپولین کا زمانہ، ہر زمانہ، ہر دور جو گزرا ہے وہ ایک عالم کہلاتا ہے۔ ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس 2026 کو ہی سنبھال رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر عالم کا رب رہا ہے، وہ عالم جو گزر گیا اور وہ جو عالم آنے والا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، صرف اور صرف اور صرف ساری تعریفیں اور سارے شکر اس ایک اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کو سنبھالے ہوئے ہے، سارے عالموں کا خیال رکھتا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ ہے
وہ جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اردو کے اندر رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو ظلم کرنے والا تھا اور ظلم کرتے کرتے رک گیا. مثال کے طور پر آپ بائک لے کر جا رہے تھے, اچانک پولیس والا مل گیا, اب آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, سر پلیز رحم کیجئے, پلیز سر آفس جانا ہے, میرا چالان مت کاٹیے. یا پھر کہیں کے ڈی ایم صاحب ہیں, انہوں نے سوچا لاؤ جی فلانے کی زمین جھڑپ لوں, اور اب آپ آفس کے بعد کھڑے کہہ رہے ہیں سر پلیز رحم کیجئے, میں غریب آدمی ہوں, سر پلیز رحم کیجئے. تو جب آپ الرحمن اور رحیم کے لفظ کو عربک میں دیکھیں گے تو یہ دونوں لفظ نکلتے ہیں رحم سے. رحم کا مطلب ہوتا ہے ماں کی کوکھ. جس طرح ماں کی کوکھ کے اندر بچے کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے, ماں اسے بے لوث محبت کرتی ہے, بچہ تکلیف بھی دے رہا ہے, لاتے بھی مار رہا ہے, ماں کو کھانا بھی نہیں ہضم ہو رہا, ماں کو کانسٹیپیشن بھی ہو رہا ہے, ماں جو ہے صحیح سے سو بھی نہیں پا رہی, لیکن اس کے باوجود بھی مکمل خیال رکھے ہوئے کوکھ کے اندر کہ بھئی اسے نیوٹریشن بھی پہنچ رہا ہے, وہ دھیرے دھیرے بڑا بھی ہو رہا ہے, اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. تو اسی لیے یہاں پر لفظ آیا الرحمن الرحیم, یعنی ماں کی کوکھ کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا مکمل خیال رکھتا ہے, بالکل اس طرح جیسے وہ ماں کی کوکھ میں بندے کا خیال رکھتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان تو ہے, لیکن وہ اردو یا انگلش والا رحم نہیں کر رہا, بلکہ یہ عربی والا رحم ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں, تو پھر اگلے نام کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کہہ تو دیا رحمان, اب الرحیم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب ہم رحمان کو پھر سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے اندر 3 خاص باتیں جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے, یعنی ایک ٹیمپریری ہے. وہ محبت تو کرتا ہے, بے انتہا کرتا ہے, بے لوث کرتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ میں کچھ ایسا کر دوں جس سے یہ محبت رک جائے. دوسرا کیا ہے, یہ ورڈ ایکسٹریم ہے, مطلب کوئی حد نہیں ہے, بے انتہا محبت کرتا ہے. تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ لفظ انسٹنٹ ہے, یعنی ابھی خیال کر رہا ہے, اس لمحے خیال کر رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ خیال کرے گا رحمان ہوگا, نہیں, وہ اس لمحے بھی رحمان ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر رحمان ہے ہر انسان کے لیے. آپ اسے مانیں یا مت مانیں, آپ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں, آپ ایک اللہ کی طرف دیکھ کر کہیں کہ ہاں جی اللہ میں مانتا ہوں آپ ایک ہے اور آپ کی کتابیں سچی ہیں, یا نہ کہیں, اس کے باوجود بھی آپ اس دنیا کی ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو دھوپ بھی مل رہی ہے, آپ کو وائٹامن ڈی بھی مل رہا ہے, آپ بارش کے بھی مزے لے رہے ہیں, آپ فروٹس بھی کھا رہے ہیں, آپ کو آکسیجن بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. اگلا لفظ ہے الرحیم. علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ یعنی رحمت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے کو آخرت کے میدان میں دکھائی جائے گی, کیونکہ الرحیم کے اندر 2 بہت خاص باتیں ہیں. سب سے پہلی خاص بات کیا ہے کہ اس کے اندر جو محبت ہے وہ پرماننٹ ہے. ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صرف 1% اس دنیا میں اتارا ہوا ہے. تو جب بھی آپ دنیا میں کوئی بھی رحمت دیکھیں نا, ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ایک ماں اپنے بچے کے لیے جان دے رہی ہے, ایک جانور شیر سے لڑنے کو تیار ہے صرف اپنے بچے کو بچانے کے لیے. دنیا میں جتنی بھی کائنڈنس ہے, جتنی بھی رحم ہے, جتنی بھی مرسی ہے, وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 1% رحمت ہے. اور جب آپ آخرت کے میدان میں پہنچیں گے تب وہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99% رحمت دیکھنے کو ملے گی. تو اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے, یعنی بے لوث محبت کرنے والا ہے. لیکن یہ محبت جو اس وقت دنیا میں مل رہی ہے, جو بھی چیزیں آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں, وہ ٹیمپریری ہیں, ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جب ایک روز کھڑے ہوں گے, وہ تب بھی آپ کے لیے الرحیم ہوگا, اس دنیا سے زیادہ رحم کرنے والا ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس توحید کی چابی ہونی چاہیے, آپ نے اس بات پہ یقین کر لیا ہو کہ ہاں جی اللہ ایک ہے اور میں صرف اس کو مانتا ہوں. ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے, پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. یہی ٹروت ہے, باقی سب جھوٹ ہے. لیکن اب یہاں پر ایک کمال کی بات دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا رب العالمین, اب جو انسان ہے نا بڑا ڈر جائے گا, جو ایمان والے ہوں گے نا گھبرا جائیں گے کہ ارے باپ رے باپ, اس نے تو اپنی طاقت دکھا دی کہ بھائی میری ساری اتھارٹی ہے, میں چاہوں تو قائم رکھوں, تو چاہوں تو نہ قائم رکھوں. تو ایمان والا ذرا گھبرا جائے گا, کہے گا ارے میری تو گاڑی پھنسی ہوئی ہے, کیا کروں کیا نہ کروں. تب اگلی آیت آگے الرحمن الرحیم, یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے میری اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے میرے پاس طاقت ہے, لیکن آپ ٹینشن مت لو, میں بڑا غفور الرحیم ہوں, بہت معاف کرنے والا ہوں, بڑا رحم کرنے والا ہوں, بڑا خیال رکھنے والا ہوں, بے لوث محبت کرنے والا ہوں. اب اکثر ہوتا کیا ہے انسان کی فطرت میں,
جب آپ کسی کو بے لوث محبت کرتے ہیں نا، ایسی محبت جو بس دل توڑ کے ہو، بے انتہا محبت، تب سامنے والا نا بگڑ جاتا ہے، آپ کے سر پہ بیٹھنے لگتا ہے، غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو انسان ایسا نہ ہو کہ بگڑ جائے، تو اس کو کیا یاد دلایا اگلی آیت میں؟ مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں بات صاف کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی میں رب ہوں، ٹھیک ہے میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، لیکن میں آخرت کے دن کا مالک ہوں، اس دن کا مالک ہوں جب میں تمہارا رپورٹ کارڈ دیکھوں گا اور ذرا دیکھوں گا کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا کیا۔ جب ہم اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مالک کا جو یہاں پہ لفظ ہے اسے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے مالکی اور دوسرا طریقہ ہے ملیکی۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر، لیکن ملیکی کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ اب دیکھیں جو مالک ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، گاڑی کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ پوری پوری سلطنت کے ہوتے ہیں، پورے پورے ایمپائرز کے ہوتے ہیں۔ تو اس ورڈ سے ہمیں کیا بات کلیئر ہو گئی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مالک ہوگا اور وہ پوری پوری سلطنت کا بھی مالک ہوگا۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن۔ کتنی خوبصورت اور حیران کرنے والی بات ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آج میں دن کا مالک ہوں، کتنے امیر ہو، کتنے پاورفل ہو، آپ دن کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ میں مالک ہوں، یعنی بادشاہ بھی ہوں اور اونر بھی ہوں۔ کس کا اونر ہوں؟ اس دن کا۔ تو اس دن جو بھی ہوگا، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، ہر چیز کا میں مالک ہوں گا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ دین۔ دین کا مطلب ہوتا ہے عدلہ اور بدلہ۔ تو جب کہا گیا یوم الدین یعنی عدلے اور بدلے کا دن، انصاف کا دن، یہ آیت اصل میں آفٹر لائف کی بات کر رہی ہے، اس زندگی کے بعد جو ہوگا اس کی بات کر رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں جو ہے بہت زبردست طریقے کا عذاب دیا جائے گا، نہیں۔ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب انصاف کیا جائے گا۔ یہاں انصاف کی بات ہو رہی ہے تاکہ جو انسان ہے نا وہ اپنے ہوش کا مقام لے اور وہ یہ بات سمجھے کہ ایک روز آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں مجھے ہر اس چیز کا حساب دینا ہوگا جو میں نے کری ہے۔ تو جب آپ کسی کا گریبان پکڑتے ہیں، جب آپ کسی کی محنت کا پیسہ کھا لیتے ہیں، جب آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں، تو آپ نے اصل میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور ہر انسان کے ساتھ انصاف ہو، اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے روز بندے سے پوچھے گا، ہاں جی کیا اعمال نامہ لے کے آئے ہو؟ کیوں تم نے جو ہے بہن کا حق نہیں دیا؟ اور میاں صاحبہ کیوں آپ نے ابھی تک اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، حالانکہ لڑکوں کو سب کچھ بانٹ دیا؟ جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا شروع کر دے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے پوری آیت میں؟ مالک یوم الدین، کہ وہ اس دن کا مالک ہے جس دن انصاف ہوگا، جس دن حساب اور کتاب ہوگا۔ اور کیسا مالک ہے اور کیسا بادشاہ ہے، اس کے لیے حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے روز ایک آدمی ہوگا جو لوگوں کو قرض دیتا ہوگا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ جب اس کا کوئی قرض دار تنگ حالی میں ہوتا تو وہ اپنے ملازموں سے کہتا، اسد جب تم اپنے کسی قرضدار سے اپنا قرض لینے جاؤ اور دیکھو کہ وہ تنگی میں ہے تو اسے مہلت دے دو یا اس کا قرض معاف کر دو، کون جانے اللہ ہماری اسی نیکی کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں بھی معاف فرما دے۔ جی بہتر، میں نرمی سے پیش آؤں گا۔ اور جب یہ آدمی مر کر اللہ سے ملے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے ایک عام انسان ہو کر لوگوں کے ساتھ اتنا رحم کیا، میرا حق تجھ سے بڑا ہے، جا میں نے آج تیرا حساب چھوڑ دیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے گا، جیسے چاہے کرے گا۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ دنیا کے دھوکے میں اب جیسا کرو گے ویسا ملے، آخرت کو نہ کرنا خراب، دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ ہے انسان، مرنے کے بعد باقی ہے حساب، مالک یوم الدین۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ اصل میں اس پوری صورت کا نچوڑ ہے، یعنی سمری ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بندہ کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، نہیں، بندہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی اللہ میں مانتا ہوں کہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ الرحمن اور رحیم، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک روز آپ مجھ سے انصاف کا سوال کریں گے، تو میں صرف اور صرف اور صرف آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔
اور اس موڑ پر آ کر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو یعنی اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں ایک گفتگو ہے، ایک کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان۔ اب یہاں پر یہ بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک لائف سٹائل ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے گھر پر مہمانوں کو بھیج دیا، آپ نے سوچا میں اپنے مہمانوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اچھی سے اچھی چائے پلاؤں، تو آپ بہترین دودھ لے کر آئے، بہت اچھا والا خالص دودھ، یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، آپ نے سوچا میں اپنی اولاد کی بہتر پرورش کروں گا، اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، اس کو دنیا کی ایسی تعلیم دوں گا کہ وہ لوگوں کے کام آ سکیں، یہ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ہیں اور بس آپ نے اپنی امی کو دیکھا اور مسکرا دیے، عبادت ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ بندہ اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک، میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا، یعنی میں سب سے پہلے سب سے اوپر آپ کو پرائرٹی دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا کی اور چیزوں میں الجھ کر رہ جاؤں گا، نہیں، میں ہمیشہ یہی کوشش کروں گا کہ آپ کے فرمان کو مانوں، آپ کی کہی بات کو مانوں، ہر وہ چیز کو چھوڑ دوں جو آپ نے حرام قرار دی ہے، چاہے مجھے کتنی بھی پسند ہو۔ تو آپ کا لائف سٹائل اصل میں ایک عبادت ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ وا ایاک نستعین، وا مطلب اور، ایاک ہم، نستعین صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی کس چیز کی مدد مانگنی ہے، ہم تو کر رہے ہیں نا عبادت، کوشش تو کری جا رہی ہے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ زندگی میں کئی ایسے لمحے آئیں گے جب آپ اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے، جب آپ کی پرائرٹی اللہ کا حکم نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اپنی دل کی خواہشیں ہوں گی، آپ کے اپنے لالچ ہوں گے، تب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بار بار کوشش تو کرتا ہوں لیکن فیل ہو جاتا ہوں، آپ ہی ہیں جو مجھے مدد کر سکتے ہیں، میری ہیلپ کر سکتے ہیں، تو میری ساری کوششوں کے بعد میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ یہ دنیا کے ہر معاملے میں ہے کہ میں نے کوشش کر لی، کامیابی نہیں مل رہی، میں نے کوشش کر لی، نوکری نہیں مل رہی، میں نے کوشش کر لی، میں صحیح سے آپ کی عبادت نہیں کر پا رہا، آپ پلیز مجھے ہیلپ کر دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ عبادت ایک لائف سٹائل ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے۔ بالکل۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو، کیا دکھا؟ صراط دکھا، یعنی کہ راستہ دکھا۔ کون سا راستہ دیکھا؟ سیدھا راستہ دیکھا، مستقیم والا راستہ دیکھا۔ اب دیکھیے جو لفظ ہے نا اہدنا، یہ اور تحفہ یعنی ہدیہ، یہ دونوں لفظ عربی کے ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا۔ اب یہاں پر ہدایت تو مانگی جا رہی ہے لیکن انسان یہ کو کہہ رہا ہے اہدنا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اہدنا تو اب یہ سنگولر بات نہیں ہو رہی، ایک بندہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ مجھے ہدایت دے تو بات ہوتی اہدنی، لیکن جب کہا گیا اہدنا تو بات ہو رہی ہے ہم سب کو ہدایت سب دے۔ کے لیے، ملٹیپل لوگوں کے لیے۔ جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے گائیڈنس نہیں مانگ رہے بلکہ ہر امتی کے لیے گائیڈنس مانگ رہے ہیں۔ دور کہیں کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ اس کے لیے بھی گائیڈنس مانگ رہا ہے۔ جو انسان ابھی نماز نہیں پڑھ رہا، جو انسان غافل ہے، جس کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، آپ کس طرف گائیڈ کیجئے بھائی؟ صراط کی طرف گائیڈ کیجئے، راستے کی طرف گائیڈ کیجئے۔ اب دیکھیے عربی زبان کے اندر راستے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، جیسے طریق ہے یعنی کہ ایک عام سڑک، جیسے زقاق ہے ایک پتلی گلی، جیسے سبیل ہے ایک خاص راستہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط کا ہی لفظ کیوں چنا؟ جب آپ صراط کے لفظ کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ صراط ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جو بالکل چوڑا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن وہ ہلکے ہلکے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی صراط کا لفظ آیا ہے وہ ہمیشہ سنگولر فارم میں آیا ہے، یعنی کہ ایک ہی راستے کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو رہا کہ دو راستوں کی بات ہو رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی راستہ ہے، چوڑا راستہ ہے، کوئی گڈھے نہیں ہے، ایک دم اسموتھ ہائی وے کی طرح راستہ ہے۔ اور جب کہا گیا مستقیم تو ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہے لیکن وہ ہلکا ہلکا اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ ہمیں منزل پر پہنچا دے، نہیں، اللہ ہمیں راستے پر پہنچا دے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بندے سے ارے جہنمی ہے صرف 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہیں، وہ صراط پر تو ہے نا،
ٹھیک ہے وہ تھوڑا پیچھے ہی صحیح لیکن وہ صراط پر ہے. ایک بار جب ایک انسان اس صراط پر پہنچ جائے گا تو وہ کچھ حد تک سیف ہو جائے گا کہ چلو جی راستے پر تو آ گیا بندہ کسی صورتحال. اور کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ صراط کا راستہ مستقیم ہے, دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے, تو جب آپ اوپر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جو انسان اوپر ہوتا ہے جب وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو اسے زیادہ نظر آتا ہے. نیچے والے کو اتنا نظر نہیں آئے گا جتنا اوپر والے کو نظر آئے گا, اتنا بڑا ویژن اوپر والے کا ہوگا. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ جب جو لوگ ایمان میں بہت آگے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ اکثر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جو لوگ ابھی صراط کے راستے پہ تھوڑا سا پیچھے ہیں, تھوڑا پہلے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی موبائل EMI پہ لے لو, جو پیسے بچیں انہیں ٹریڈنگ میں لگا دینا. آپ تو ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, بٹ ڈے ٹریڈنگ اور EMI تو حرام ہے نا. ارے ایسے تو ہر چیز حرام ہے, کہاں تک بچو گے میرے بھائی. جی چلیے بتاتا ہوں. خدا کے لیے شادی بیاہ میں تم یہ حجاب مت لگایا کرو. ایک تو ویسے ہی رشتے نہیں مل رہے, اوپر سے تم. لیکن امی یہ سب شادی کے بعد کرنا اپنے میاں کے گھر. ایسے آپا بنی گھومو گی تو تمہیں کون پسند کرے گا. بس اب اور کچھ نہیں سننا. شام کو اچھے سے تیار ہو جانا, تھوڑا میک اپ کر لینا اور بال بھی کھول لینا. جی امی. اگلی آیت, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. اب دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صراط موسیٰ, صراط ابراہیم, صراط عیسیٰ, نہیں, بلکہ کیا کہا, صراط الذین انعمت علیہم, یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک اشارہ ہے بندے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ قرآن کھولے اور پڑھے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیے, گفٹ دیے. اور آیت کا دوسرا حصہ کیا بات کر رہا ہے, غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اب دیکھیے یہاں پہ قرآن باریک سا اشارہ دے رہا ہے. کیا اشارہ دے رہا ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لوگ جن پر میں نے غصہ کیا ہے, نہیں, بلکہ وہ لوگ جو اپنا علم ہونے کے باوجود بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے اور پھر ان پر اللہ کا غضب ہوا. وہ ہے مغضوب علیہ, جنہیں ہدایت مل گئی ہو, ہدایت کو پہچان لیا ہو, وہ اس حق کو رد کر دے. اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے. اللہ نے انہیں ہدایت دی, کتابیں عطا کی, تورات, انجیل, زبور, وہ صحیح راستے پہ چلے, ابھی بھی وہی ظلم کر رہے ہیں. شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے, ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موڑا. وہ ہے مغضوب علیہ. اور اس آیت کو ایک اور اگر حصے میں بانٹ لیں تو آخری حصہ ہو جائے گا ولا الضالین. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. جس نے جیسا پہاڑا پڑھا دیا, جیسی کہانی سنا دی, بالکل اسی طریقے سے چلنے لگے, اور اب ان بدعتوں کو, ان باتوں کو, ان چیزوں کو کر کے اس خوش فہمی میں ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ راضی کر رہے ہیں. تو یہاں پر محبت تو ہے لیکن علم نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے. رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے, لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے. غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے. تو یہ تھی سورہ فاتحہ کی انڈرسٹینڈنگ. اور جب ہم اس پوری سب سوالوں کے جواب مل گئے, میں کیا کہتے ہیں اس کے ختم ہونے پر, مکمل ہونے پر, آمین. یعنی یہ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے. ایک پیج کا سوال اور باقی کے پیجز میں اس سوال کا جواب موجود ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی سورت آج ہماری زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کتنی بار ہم نیوز سنتے ہیں کہ کسی مولانا نے کسی بچی کو پریشان کر دیا, کسی امام صاحب نے کسی بچے کے ساتھ غلطی کر دی, اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارے قرآن پڑھاتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا, اپنے آپ کو کسی کی بھی حوالے کر دیا کہ ارے یہ تو بڑے نالج والے انسان ہیں. نہ 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 نہ.
ایک لمبی داڑھی والے کے اندر بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہو، اور ایک کلین شیپ آدمی جو صرف نماز ہی پڑھتا ہو، کیا پتہ اس کا ایمان، اس کا تقویٰ، اس کی ہدایت اس داڑھی والے سے بھی زیادہ ہو۔ یہ کلیئرلی سمجھاتی ہے کہ نالج اور گائیڈنس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر انفارمیشن چٹکیوں میں اویلیبل ہے۔ آپ بس موبائل پہ ٹائپ کیجئے اور ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، نالج آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں بے انتہا برائیاں بڑھ رہی ہیں، بے انتہا ظلم بڑھ رہے ہیں، تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلط راستے پر تیز دوڑنے سے بہتر ہے صحیح راستے پر سلو چلو۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ کو پیدا کرو، یعنی جب آپ کہتے ہو الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر صرف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تب آپ اپنے انسٹاگرام سے، دوسروں کی زندگی سے نظر ہٹا کر اپنے اوپر دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو انالائز کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ارے اللہ کا تو بڑا شکر ہے اور اس کی تو بے انتہا تعریف ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں، اس کے باوجود بھی میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں، میرے منہ میں لعاب بھی بن رہا ہے اور میرا پیٹ بھی ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ جانے کتنے لوگ ہیں جو کوئی گیسٹرو کو دکھا رہا ہے، کوئی کسی جگہ گیا ہوا ہے، کوئی کسی اسپتال میں پریشان ہے۔ تو یہ ہمیں حامدون بناتی ہے، حمد کرنے والا بندہ بناتی ہے۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہر طرف پوری دنیا میں ایک ہی میسیج ہے کہ میری زندگی میری مرضی، لیکن سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ ہے جو سید ہے، وہ ہے جو پوری اتھارٹی رکھتا ہے، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک دن وہ تم سے سوال کرے گا۔ سمجھ جاؤ، چھوٹے موٹے لالچ میں نہ پڑو، اس رب کی بڑائی کرو۔ خاک کو جس نے بخشی ہے جان اسی کے قبضے میں بہت محنت کی ہے ریئلی مکتوب جی نے، ہے نا، ڈیٹیل میں ہر چیز کو بتایا ہے۔ بالکل امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میری کوشش یہ ہے کہ ان صورتوں کو اس طرح سے میں پیش کروں کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے، آپ کو ایک اندازہ ہو جائے اور آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو اور آپ جا کر خود ان صورتوں کو، ان آیتوں کو پڑھیں اور اپنے اندر علم کی روشنی کو جگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر 70 اونٹوں سے کتابوں کو بھرا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ننھی سی کوشش ہے میری۔ آپ خود جائیے، آپ پڑھیے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین سی ورک بک بنائی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ہماری AI ماسٹر کلاس ضرور جوائن کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو گائز بہت بڑھیا ویڈیو تھی، مطلب بیسیکلی نا ہمارے بہت سارے کوشچن تھے من میں، سوال تھے، وہ سارے کلیئر ہو گئے ہیں اس ویڈیو سے۔ صحیح بات ہے، ہم جن جن پرابلمس کو زندگی میں فیس کر رہے تھے یا ابھی بھی کر رہے ہیں، ان سب سوالوں کا جواب نا اس ویڈیو میں تھا۔ یہ کمپلیٹ ویڈیو میں کہوں گا اس کو، اور ان کے بتانے کا انداز ماشاءاللہ، سیریسلی انہوں نے بیسیکلی سب بتا دیا اللہ کے بارے میں کہ اللہ بہت رحم دل ہے، اللہ آپ کو سمجھتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ انہوں نے مطلب بیسیکلی سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا۔ اتنی امپورٹنٹ یہ سورہ ہے نا اسلام کی کہ آئی تھنک یہ قرآن کا 78% 80% سم تھنگ ہے، یہ اکیلی یہی سورہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن، اگر شروع کرتے ہو تو سب سے پہلے سورہ یہی سکھائی جاتی ہے، 7 سال سے پہلے ہی آپ کو یہ سکھا دی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور آئی تھنک جتنے بھی اسلامک مولوی ہیں تو وہ بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں، سو دیٹ یہ ایک بیس ہے قرآن کا۔ اگر آپ کا بیس اچھا ہوگا نا تو آگے والی سورہ بھی آپ کو سمجھ آئیں گی، لیکن آپ کا اگر سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی تو آپ کو آگے والی آیتوں کا اتنا ڈیٹیل میں مطلب نہیں سمجھ آئے گا۔ بالکل، کیونکہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے زندگی، اس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، اور اگر آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے ہو پھر کیا ہوگا۔ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے کہ کسی کو یہ سکون ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کسی کو یہ ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ڈفرینس بہت الگ ہے، ڈیپ میننگز ہیں اس چیزوں کے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے بیسیکلی کہ آپ اگر کچھ غلط کام کرتے ہو تو بھی اللہ آپ کو بخشے گا نہیں، اور اگر آپ صحیح کام کر رہے ہو تو اس کا بھی پھل دینا نہیں دینا اللہ کے اپنے ہاتھ میں۔ اس میں ایک چیز میں بتاؤں گا، انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز بولی،
اللہ نا نہایت ہی رحم والا ہے, بہت ہی نیک اور رحم. کیونکہ دیکھو اگر آپ پاپی انسان بھی ہو, آپ نے جتنے مرضی غلط کام کیے زندگی میں, کسی کو آپ ستاتے ہو, کسی کا برا چاہتے ہو, کسی سے جیلسی کرتے ہو, نندا کرتے ہو, تب بھی نا اس کی جو رحمت ہے آپ کے اوپر ایک برابر برس رہی ہے. جو بندہ اچھا کرتا ہے اس کے اوپر بھی سیم برس رہی ہے, آپ کے اوپر بھی. دیکھو جو بندہ پاپ کرتا ہے, غلط راستے پہ چلتا ہے, اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا, تب بھی اسے دھوپ پوری برابر ملتی ہے جیسے اس اچھے انسان کو ملتی ہے. اس کو چھاؤں اتنی ہی ملتی ہے جتنی دوسرے بندوں کو ملتی ہے. اس کو بھی پانی دیا ہے اللہ تعالیٰ, یہ نہیں کہ اس کے لیے الگ سا پانی رکھا ہوا ہے, اس کو گندا پانی نہ, ہر چیز اس کو سیم ایز اٹ از, وہ بھی فری. اگر آپ سانس اچھا بندہ اگر کوئی سانس لے رہا ہے تو وہ ایک برا انسان بھی وہی سانس لے رہا ہے جس کے تھرو وہ جی رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, نو ڈاؤٹ وہ بہت ہی رحم دل والا ہے. وہ بات الگ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک کلوز رکھا ہوا ہے کہ تم جو مرضی کر لو, تمہارے اوپر میری چیزیں ایک برابر برس رہی, میری جو آشیرواد ہے, میری کرپا ایک برابر برس رہی. لیکن اصل جو تمہارا حساب ہے نا وہ آخرات میں کروں گا. بالکل وہاں میں آپ کا رپورٹ کارڈ لے کے بیٹھا ہوں گا کہ بتا بھائی تیرے کو میں نے یہاں پہ غلط پایا, تو نے یہ میری بات کا عمل کیوں نہیں کیا, جبکہ میں نے تیرے کو چیزیں آلریڈی کسی کے تھرو یہ بتا دی تھی, چاہے وہ قرآن کے تھرو دی, چاہے کسی کے اچھے انسان کے تھرو. کہتے ہیں نا ایک یہ چیز انہوں نے بہت اچھی بتائی اس میں کہ اللہ ان کو بالکل نہیں بخشتا جو کسی کا حصہ رکھتے ہیں. بالکل. جیسے اگر آپ کہتے ہو کہ یار میں تو کچھ نہیں کروں گا, میں تو تیرے سہارے ہی بیٹھا ہوں, جو مرضی کر, جیسے مرضی کر کے. کوئی بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ میں نہیں کچھ کروں گی, میں ہاتھ بھی نہیں لاؤں گی, جا کے کما کے کھلا کے لاؤ میرے کو. تو اللہ یہ کہتا ہے بھائی کہ اگر آپ نے کسی کا حق رکھا تو میں حق کا حساب لوں گا آخرت میں, چاہے کچھ بھی ہو. آپ کی ایک بات کا ایک عمل کا حساب ہونا ہے. مطلب وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے, اوتھے عملہ دے ہونے نے نویڑے, کسی نے تیری جات پوچھنی. اس کا کہنے کا مطلب یہ کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کون سے دھرم سے ہو, کون سے نہیں دھرم سے ہو, کیا جات کے ہو. آخر میں اللہ نے یہی پوچھنا ہے کہ بھائی تو نے کیا کیا, میں نے تیرے کو کس کام کے لیے بھیجا تھا, تو نے کیا کیا, تو نے اس بندے کو اتنے دکھ کیوں دیے, تو نے اس بندے کو اتنی گالیاں کیوں سنائی, گالیاں بھی کیوں سنائی. اور دوسری بات, جب میں نے تیرے کو اس قابل بنایا تھا تو نے اس کے اوپر اس کا بھلا کیوں نہیں کیا, اس کی ہیلپ کیوں نہیں کی, راہ چلتے ہوئے راہگیر کو سہارا کیوں نہیں دیا, بے سہارا کا سہارا کیوں نہیں بنا. تم دے سکتے تھے, تم میں اتنی قابلیت تھی تو تم اتنی کیوں نہیں, اپنے ماں باپ کی سیوا کیوں نہیں کی جب تم اس قابل تھے, تم نے ان کو ٹھکرایا کیوں, اب میں تیرے کو ٹھکراتا ہوں. کیونکہ آخرات میں سب کا حساب ہونا ہے. اور وہ جو پل صراط ہے نا, اس سے وہی بچے گا جو ان رستوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطلب اوپر چلے گا. اور ایک چیز جو میرے کو جو سب سے بیسٹ لگی, جو میں نے بات پہلے کی تھی رحمت والی, کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے. اور میں حیران ہو گیا کہ جتنی بھی دنیا میں رحمت, دیکھو جیسے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے نا 9 مہینے, اس کو قبض بھی ہوتی ہے, اس کو گیس بھی بنتی ہے, اس کو بلوٹنگ بھی ہوتی ہے, اس کو اریٹیشن بھی ہوتی ہے, جو پیٹ کے کیڑے اس کو تنگ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان سب دقتوں کے باوجود اپنے بچے کا پراپر دھیان رکھ رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہے, ہمارے اوپر دھوپ آتی, چھاؤں ہوتی, کشٹ آتے ہیں, سب کچھ آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نا ہمارا دھیان رکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں سب سے اچھی جو بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی رحمتیں ہیں نا پوری کائنات میں دنیا ہمارے اوپر بس رہی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف 1% ہے. میں حیران ہوں, اتنی ساری رحمتیں, اتنا سارے ہمیں سکھ سویدھائیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ کتنی ہیں, صرف 1%. تو اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بولی ہے سورہ فاتحہ میں کہ جو میری 99% جو رحمت ہے نا وہ آپ کو پتہ لگے گی آخرات میں. تو کتنی بڑی بات ہے. مطلب یہ جو ہم سکھ سویدھائیں بھوگ رہے ہیں نا, خوش ہو رہے ہیں, یہ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ وہ اس ایک اللہ کو مانیں, اس کی عبادت کریں, تو وہ جو ہمیں رحمتیں دے گا نا, اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. سوچ, اسی کو ہم ایز اے موٹیویشن مان کے چلتے ہیں کہ یار نہیں, ہمیں اچھے کرم کرنے ہیں, ہم ان 1% کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم ان 99% رحمتوں کے پیچھے بھاگیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے. تو یار کتنی اچھی بات بولی کہ سو دیٹ ہر بندہ سورہ فاتحہ کے حساب سے اپنی زندگی کو چلائے. اگر کوئی نہیں بھی چلا رہا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں. ہمارے سارے جتنے بھی نان مسلم بھائی ہیں, ہندو بھائی ہیں, اور جتنے بھی سکھ کرسچن, سب کو یہ ویڈیو, مسلم بھائی تو ہاں مسلم بھائیوں کو تو دیکھنی ہی چاہیے نا, لیکن ہم جیسے نان مسلم کو نا یہ راستہ دکھا رہی ہے یہ سورہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے قرآن کے بارے میں, قرآن ایک کتاب نہیں ہے بھائی, یہ زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے, اور یہ سب کے لیے ہے. اچھا گائز, ایک چیز میں جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا آپ سب سے
ہم بھی نا کوشش کریں گے ٹائم نکال کے قرآن پڑھنے کی. لیکن آپ بتائیے گا کہ ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی تو اور انگلش میں بڑا مزہ نہیں آتا انگلش میں, تو کیا ہندی میں ٹرانسلیٹڈ ہمیں قرآن مل جائے گی؟ اگر مل جائے گی تو یہ کہاں ملے گی, یا پھر کوئی لنک وغیرہ ہو آپ کے پاس آن لائن تو ہمیں شیئر کر دیجئے, سو دیٹ ہم اس کے تھرو اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکیں اور اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے گائز؟ تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, دین کے راستے پہ چلے, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کیجیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.